اس وقت آپ کو GHQ راولپنڈی لیے چلتے ہیں، جہاں پر یوم دفاع کے حوالے سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ اس وقت دیکھ رہے تھے کہ GHQ میں یوم دفاع و شہداء کی پروقار تقریب ہو رہی ہے، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی حاضری دی ہے۔ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، نشان امتیاز ملٹری۔ خواتین و حضرات، پاکستان کا قومی ترانہ۔ سرزمین شان
خواتین و حضرات، تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں گے لیفٹیننٹ کرنل حافظ رشید احمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم۔ حرمت عرض وطن آ ذرا یاد تو کر، حرمت عرض وطن آ ذرا یاد تو کر، ہم وہی ہیں جنہوں نے تیری عظمت کے لیے اپنے سب آج تیرے کل کے لیے ہار دیے ہیں۔ ہم وہی ہیں، وہی مائیں ہماری بھی تو تھیں، ہم وہی ہیں، وہی مائیں ہماری بھی تو تھیں، آرزوئیں خواب دعائیں ہماری بھی تو تھیں۔ بیٹیاں بہنیں تھیں، بھائی تھے، کئی یار بھی تھے۔ اپنی شادی کا شگن سالگرہ منانے والوں، ہم بھی محبوب تھے بیوی کا، بہت پیار بھی تھے۔ ہمیں بھی تو مائیں کہتی تھیں کہ جیتے رہو، ہمیں بھی تو مائیں کہتی تھیں کہ جیتے رہو، جنگ جب جیت کے آؤ تو جلد آ کے ملو۔ ہم بھی تو باندھ کے پھرتے تھے امام ضامن، اور وردی میں چھپا رکھتے تھے اپنا کفن۔ بیٹیاں ہم سے لپٹ جاتی تھی جاتے ہوئے، اور ہم چوم کے ماتھے کو کہا کرتے تھے جو بھی مانگا ہے وہ لے آئیں گے آتے ہوئے۔ ہم سے جو بیٹی نے مانگا تھا وہ لایا نہ گیا، ہم سے جو بیٹی نے مانگا تھا وہ لایا نہ گیا۔ بات بس اتنی ہے کہ پھر لوٹ کے آیا نہ گیا، بات بس اتنی ہے کہ پھر لوٹ کے آیا نہ گیا۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔
मैं हूं आपका मेजबान अयूब खोसा। और मैं हूं सबा फैसल। 65 का 6 सितंबर किसको याद नहीं। 57 बरस पहले दुश्मन के गुरूर को रौंद कर हमने लहू की रोशनाई से लिखा था, शाद रहे पाकिस्तान। पाकिस्तान के जानबाज दिलेरों ने मैदान कारजार में बहादुरी और जुर्रत के वो कारनामे दिखाए हैं जिनके अनमिट नकूश आज भी तारीख के माथे पर आया है। वतन अजीज पर जान निछावर करने वाले अपने गाजियों और शहीदों को हम हर साल 6 सितंबर को खिराज अकीदत पेश करने आते हैं, मगर इस साल अर्ज़ पाक को सैलाब जैसी कुदरती आफत का सामना था, जिसके बायस यौम शोहदा 2022 की तकरीब को मनसूख कर दिया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा निशान इम्तियाज मिलिट्री, जो कि 6 बरस अपने मनसब पर फायज रहने के बाद 29 नवंबर को अपने ओहदे से सुबकदोश हो रहे हैं। अब जबकि उनकी अलविदाई तकारीब की फहरिस्त मुरतब की गई तो उन्होंने हिदायत की कि मैं अपने ओहदे से सुबकदोश होने से पहले शोहदा के लवाहिकीन को लाजमी तौर पर खराज अकीदत पेश करना चाहता हूं। आज हम सब इसीलिए इकट्ठे हैं ताकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और हम सब मिलकर अपने शोहदा के लवाहिकीन को ये बता सकें कि हम आपकी और आपके प्यारों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, 2022 के इस सैलाब ने कई घर उजाड़ दिए, कई माओं के चिराग बुझा दिए, निज़ाम ज़िंदगी जैसे रुक सा गया हो। लेकिन सलाम है पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के बहादुर सपूतों को, जो हमेशा की तरह मुश्किल की इस घड़ी में भी जिंदगी की राह तकते हुए लाखों मुतासरीन के लिए उम्मीद की किरण बन गए। आइए देखते हैं इसी हवाले से एक वीडियो पैकेज, आप बीती। बहता पानी है मेरे चारों तरफ, जिंदा रहने की जंग जारी है। वहां पे रहते थे मेरे घर वाले, अब भी उनकी तलाश जारी है। मायूसियों के बादल गरजे, बारिश आजमाइश बन गई। दरियाओं के बंद नहीं टूटे, कई लाख अफराद के ख्वाब टूट गए। शोर मचाती लहरों में सिर्फ फसलें ही नहीं डूबी, काश्तकारों के दिल डूब गए। जिंदगी जैसे यकलख्त ठहर जाती है, चेहरों पर उदासी, पथराई हुई आंखें, पानी में घिरे खुराक ढूंढते मासूम बच्चे। ये सैलाब महज मामूल की कुदरती आफत नहीं, ये एक गैर मामूली इंसानी अलमिया है। एक ऐसी कुदरती आफत जिसमें 1/3 पाकिस्तान डूब गया। इस कुदरती आफत से निमटने के लिए तमाम इंतजामी इदारे सरगर्म अमल हो गए। अर्ज़ वतन मुश्किल में हो तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भला कैसे पीछे रह सकती हैं। हुब्बुल वतनी और सरफरोशी की साबका रिवायात को बरकरार रखते हुए इस धरती के गैरतमंद बेटे मुश्किलात के भंवर में बेखतर कूद पड़े। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में कई लाख डूबती हुई मासूम जानें बचाई गईं। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है कि हमने यहाँ से कलाम तक रोड खोलनी है। कुछ लोग कह रहे थे 15 दिन में खोलेंगे, नहीं, मुझे उम्मीद है कि हम 6 से 7 दिन में इंशाल्लाह खोल लेंगे। कौम से मोहब्बत और हमदर्दी का ये जज्बा ही तो था कि अफवाज पाकिस्तान के सिपाही हों या आला अफसरान, सब यकजान होकर अपने हम वतनों की हिफाजत में मसरूफ़े अमल हो गए।
جن بہادروں کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہوں وہ مشکل وقت میں اپنی جانوں کی پرواہ کہاں کرتے ہیں۔ ارض پاک گرداب میں ہے، جس گاؤں میں بچپن ہنستا تھا وہ خطاب سیلاب میں ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ تقریب آگے بڑھے صبا، میں آپ کو اور یہاں پہ موجود حاضرین کو ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ میرا تعلق ہے وہ ڈسٹرکٹ صوبت پور بلوچستان اور ڈسٹرکٹ جیک آباد سندھ سے ہے، جو کہ سیلاب سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ میں خود اس بات کا ذاتی طور پر گواہ ہوں کہ امتحان کے اس کٹھن وقت میں ہماری پاک افواج نے نہ صرف بہادری اور جان فشانی سے اپنے ہم وطنوں کی قیمتی جانوں کا تحفظ کیا، بلکہ امدادی کارروائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میں اپنی طرف سے اور علاقے کے تمام لوگوں کی طرف سے اپنے فوجی بھائیوں کا بہت مشکور ہوں۔ خواتین و حضرات، مشکل کی اس گھڑی میں ہم سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں اور پوری قوم سے گزارش ہے کہ بحالی کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آئیے اس موقع پر ہم دنیا کو ایک پیغام دیں کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں ہم اتحاد کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک زندہ قوم کی طرح کھڑے ہیں۔ ہماری صرف خوشیاں ہی نہیں بلکہ ہمارے دکھ بھی سانجھے ہیں۔ وہ جب وطن سے محبت اور وفا کرنے کا حلف اٹھاتے ہیں تو اپنی آخری سانسوں تک اس مٹی سے یہ رشتہ نبھاتے ہیں۔ آخر وہ کون سا جذبہ ہے جس سے سرشار ہو کر یہ اپنے تمام رشتوں سے ماورا اس مٹی کی محبت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں؟ یہ کیسے بہادر ہیں جو اپنے سینے پہ زخموں کو تمغوں کی طرح سجاتے ہیں۔ بہاز جنگ ایک قوم کے حوصلوں کا امتحان ہوا کرتا ہے۔ آج کے دن ہم سلام پیش کرتے اپنے تمام غازیوں کو کہ جن کے ثابت قدم ارادے اس دھرتی کا وقار و آبرو بن گئے۔ ہم سلام پیش کرتے اپنے تمام شہداء کو جنہوں نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس مٹی کی لاج رکھ دی۔ ہم سلام پیش کرنا چاہتے ہیں اپنے تمام شہداء کے لواحقین کو کہ جن کی لازوال قربانیوں کو، جن کی دلوں کی ہر دھڑکن سے ایک ہی آواز بلند ہوتی ہے، تیرا دھاڑا ہو اونچا عرش پر سارے جہانوں سے۔ آئیے سنتے ہیں نذرانہ۔ خواتین و حضرات، پاک فوج ایک ایسا ادارہ ہے جس میں شہداء کے لواحقین اور ایکس سروسمین کو ہمیشہ ایک امتیازی حیثیت حاصل رہی ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف کی خصوصی ہدایات پر ان کی فلاح و بہبود کے لیے اہم اقدامات کیے گئے ہیں، جن کا محور شہداء کے لواحقین، ایکس وار وونڈڈ سروس مین، حاضر سروس JCOs اور سولجرز ہیں۔ پاک افواج اپنے جانباز سپاہیوں اور ان کے خاندانوں کو ایک مربوط نظام کے تحت یہ سہولیات اس احسن انداز میں پہنچا رہی ہے جیسے محسنوں کو ان کا حق ادا کیا جا رہا ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں اسی حوالے سے ایک خصوصی پیکج، عزم فلاح و بہبود۔ دھرتی سے میرا رشتہ ہر رشتے سے افضل، میرا شوق شہادت ہر جذبے سے افضل، میرا سفر شہادت، میری منزل شہادت، میری داستان وطن سے محبت کی داستان ہے۔
میرے فادر جو ہے وہ 2007 میں میرن شاہ کے بارڈر پر شہید ہوئے. شہید نہیں ہوا تو چلو کچھ ہی عذاب میرے وطن کے کام آ گئے میرے. میرے فادر 2012 میں مئی 8 کو شہید ہوئے تھے, جس میں گلیشیئر گرا تھا سیاچن میں. جب میرے شوہر شہید ہوئے تو میرے 3 بچے تھے چھوٹے چھوٹے. چھوٹی والی بیٹی جو میری, اس نے کہا کہ بابا آپ کیوں لیٹ آتے ہیں آپ, میں جب ہم سو جاتے ہیں, ہم اسکول چلے جاتے ہیں, آپ اس وقت آتے ہیں. تو آگے سے کہتے ہیں کہ میرے جاگنے سے بہت سارے لوگ بڑے آرام سے سو سکتے ہیں. عظمت کی اس داستان میں عظیم شہداء اور غازیوں کے ساتھ ان کے عظیم ماں باپ, ان بے باک متوالوں کی بہن بھائی, دھرتی کے سائبانوں کی باہمت بیویاں, وطن کے شیروں کی بہادر بہنیں اور شجاعت کے نشانوں کے قابل فخر بچے سب ہیروز ہیں. جب کسی کے گھر میں یہ واقعہ ہوتا ہے تو ان کے لیے امیڈیٹ جو پرابلم ہوتی ہے کہ وہ جانے والے کی غیر موجودگی میں گھر کا نظام کیسے چلے گا. شہداء کے ادھورے رہ جانے والے خوابوں کی ایک بھاری ذمہ داری بھی پاک فوج کے کندھوں پر آ جاتی ہے. پریشانی بھی تھی بچوں کی کہ یہ آگے کس طرح سارا ان کا نظام چلے گا, لیکن آرمی والوں نے میری بہت زیادہ ہیلپ کی. گھر آ کے مجھے میرے بچوں کو سپورٹ کیا. ابھی میرے بچے جو ہیں تینوں پڑھ رہے ہیں, 2 بچے میرے آرمی میں بھی جانا چاہتے ہیں. ہمیں اس بات کا احترام کرنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا کہ ہماری فوج نے اپنے شہداء کے لیے اور ان کی فیملیز کے لیے بہت مضبوط انتظامات کیے ہوئے ہیں. پاک فوج اپنے شہداء کے لواحقین, غازیوں اور ویٹرنز کے لیے ہر دور میں سائبان بن کر کھڑی رہی ہے. پاک فوج منظم نظام کے تحت ان کی فلاح و بہبود کا بندوبست کرتی ہے. موجودہ قیادت کے ویژن کے مطابق فلاح و بہبود کے جاری منصوبوں کو وسعت اور جدت دی گئی ہے. شہداء کے لواحقین اور ویٹرنز کو سہولتوں کی فراہمی کے ساتھ ان کو درپیش مسائل کے جلد حل کے لیے ایک مؤثر مددگار نظام قائم کیا گیا ہے. پاک فوج اپنے شہداء اور غازیوں کی بہبود کے لیے مسلسل مصروف عمل ہے. فوجی قیادت کی خصوصی دلچسپی نے فلاح و بہبود کے اس نظام کو مزید مربوط بناتے ہوئے مختلف منصوبوں کا اجرا کیا ہے, جس میں شہداء ہاؤسنگ اسکیم, سینٹر برائے شہداء کے خاندان اور ویٹرنز, آرمی ہیلپ سینٹر, JCOs سولجرز ہاؤسنگ اسکیم, عسکری کالونیز کی بحالی نو, ریٹائرڈ آفیسرز اور سولجرز کو ملازمت کی فراہمی, تعلیم اور صحت کے فلاحی منصوبے, مستحق خاندانوں اور افراد کے لیے مالی امداد شامل ہے. پاک فوج اپنے شہداء کے لواحقین کی خدمت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتی. شہداء کی فیملیز کے علاوہ غازیوں اور جوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے پاک آرمی کا مثالی نظام نہایت قابل تعریف ہے. شہید جوانوں اور افسران کے بچوں کی مفت تعلیم, ان کے روزگار کا انتظام کرنا پاک فوج کی اولین ترجیح ہے. یہاں مجھے پہنچانے والی ہی آرمی ہے. اس بڑے کالج میں جس کا نام پوری دنیا میں مشہور ہے, مجھے یہاں تک پہنچایا ہے. میرے بابا کی یونٹ کے کرنل ہیں CO کرنل واصف صاحب, تو انہوں نے میری بہت زیادہ ہیلپ کی. یہاں ایڈمیشن لینے میں بہت زیادہ ہیلپ کی, مجھے بہت زیادہ گائیڈ کیا. انشاءاللہ تعالیٰ اب میں اپنے ابو کی جگہ پہ ایک آرمی آفیسر بن کے دکھاؤں گی. میرے بھائی کی بھی یہی خواہش ہے کہ وہ بھی آرمی آفیسر بنے گا. ہمارے شہید اور غازی اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنے خواب اور امیدیں بھی اس دھرتی پر نچھاور کرنے کے جذبے سے سرشار ہیں. میں فوجی فاؤنڈیشن کالج میں پڑھتا ہوں. میری وہاں پہ ایجوکیشن فری ہے اور میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آرمی کا کہ انہوں نے اتنا سپورٹ کیا, اور انشاءاللہ میں آرمی جوائن کر کے اپنے فادر کا مشن جاری رکھوں گا. فلاح و بہبود کے نئے منصوبوں, بالخصوص جوانوں کی زندگیوں کو آسان کرنے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے.
تعلیم کے شعبے کی ترقی کے لیے افواج پاکستان کے ادارے ایک منظم حکمت عملی کے تحت ملک بھر میں کام کر رہے ہیں۔ پاک فوج کے ان منصوبوں کے تحت دور دراز اور پسماندہ علاقوں کے طلبہ کے لیے معیاری اسکول قائم کیے گئے ہیں۔ قومی سطح پر بین الاقوامی معیار کے تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیاں قائم کرنے کا سہرا بھی افواج پاکستان کے سر جاتا ہے۔ پاک آرمی کے تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل طلباء دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ موجودہ قیادت کے ویژن کے مطابق شہداء ہاؤسنگ اسکیم فلاح کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ شہداء کے وہ خاندان جو اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے شہروں میں رہائش اختیار کرنا چاہتے ہیں، شہداء ہاؤسنگ اسکیم سے مستفید ہوں گے۔ ہمارے غازی ہمارے ماتھے کا فخر ہے، وہ بہادر جوان اور افسران جنہوں نے محاذ پر اپنے جسمانی اعضاء کی قربانی دی۔ پاک فوج کی قیادت ان کا بازو بنی ہے۔ ان کو واپس اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کی دھن میں ہماری ٹیمیں دن رات محنت کرتی ہیں۔ میرے والد صاحب مجھے کافی حوصلہ دیتے رہے، لیکن جب کچھ ہی ٹائم گزرا اور میرے والد صاحب اس دنیا فانی سے چلے گئے، اس کے بعد پھر آرمی چیف صاحب نے مجھے بلایا اور اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ آپ کے والد صاحب اگر چلے گئے ہیں تو آپ نے تناؤ فیل نہیں کرنا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ان عظیم جوانوں کو زندگی کے دھارے میں لانے اور ملازمت میں واپس لانے اور اس کے بعد بھی ہر قدم پر پاک فوج ان کے ساتھ ہے۔ فوج کے اندر لوگوں کو یہ فرض سونپا گیا کہ وہ ان کو اپنے گلے لگائیں۔ کس بچے نے کہاں پڑھنا ہے، کس کو کہاں نوکری کا چاہیے، کس کو صحت کے مسائل ہیں، کس کو روزگار نہیں ملتا، کون ہے جو چھت سے محروم ہے۔ تو یہ لوگ اپنے ادارے کے اندر رہتے ہوئے ان تک پہنچتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ زندہ قومیں اپنے محسنوں کی ہمیشہ قدر کرتی ہیں۔ وہ جوان اور آفیسرز جنہوں نے کڑیل جوانی اس ملک کی سرحدوں کو دی، وہ پوری قوم اور پاک فوج کا اثاثہ ہیں۔ ان کی طبی ضروریات کے مطابق خصوصی سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ مربوط نظام کی مدد سے ان کو انتظار اور سفر کی زحمت سے بچاتے ہوئے سہولیات ان کے دروازے پر فراہم کی جا رہی ہے۔ قیادت کی خصوصی ہدایت کے مطابق ویٹرنز کو ان کے شایان شان احترام اور کیئر فراہم کی جا رہی ہے۔ اپنی نوعیت کے منفرد منصوبے عسکری ری لائفنگ کے تحت 1965 اور 71 کی جنگ کے غازیوں کی رہائشی کالونیوں کی از سر نو بحالی کی جا رہی ہے۔ حالات کے نشیب و فراز کے باوجود فوج اپنے وسائل کا ایک بڑا حصہ ایکس سروس مین کو سہولیات فراہم کرنے پر لگاتی ہے۔ موجودہ قیادت اس عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ اپنے ایکس سروس مین کی زندگیوں کو آسان بنانے کا سفر جاری رکھے گی۔ فلاح و بہبود کے لیے پاک فوج کے خصوصی پروگرام ایسے قابل قدر اقدام ہیں جن کی مثال کسی اور شعبے میں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ مصیبت کے شکار کئی سویلین خاندان بھی مشکل گھڑی میں پاک فوج پر اپنا حق سمجھتے ہوئے مدد لیتے ہیں اور پاک فوج ان کی امنگوں پر پورا اترتی ہے۔ اس کو تھا تلیسیمیا میجر، بس جو کچھ بھی تھا ہم نے سارا اس پہ لگا دیا۔ پھر ہمارے وسائل نہیں تھے تو پھر ہم نے کسی کے تھرو آرمی چیف کو جو ہے نا لیٹر لکھ دیا، تو اس نے جو ہے نا لیٹر دیکھتی ہے ہمیں فوراً بلا لیا۔ ہمیں کوئی امید ہی نہیں تھا، ہمیں یہ امید بھی نہیں تھا کہ ہمارا علاج یہاں سے فری ہو جائے۔ تو ابھی تقریباً 2 مہینے ہوئے ہیں میرے بچے کا جو ہے نا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، بون میرو ٹرانسپلانٹ جسے کہتے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے آرمی چیف نے کرایا ہے۔ ہمارے بچے کی ایک
ایک نئی زندگی دلوائی ہے اس بچے کو. ہم پوری سکھ کمیونٹی کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آرمی قیادت کی طرف سے معاشی تنگ دستی کا شکار خاندانوں کی متعین مراعات کے علاوہ بھی ان کی عزت نفس کو محفوظ رکھتے ہوئے مدد جاری ہے. فوج اس بات پر فخر کرتی ہے کہ مصیبت میں ہر پاکستانی اس یقین کے ساتھ ہمیں آواز دیتا ہے کہ ہم ان کی خدمت کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں. شہداء کے خاندانوں، جنگ میں معذور ہونے والے غازیوں، عمر رسیدہ ایکس سروس مین کی صحت کے مسائل اور معاشی مشکلات کا شکار خاندانوں کی مدد کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیلپ سینٹر قائم کیا گیا ہے، جو مختصر ترین وقت میں ان مسائل کا حل نکالے گا. کرنل صاحب کی شہادت کے بعد آرمی بہت اچھے سے ہمیں لک آفٹر کر رہی ہے، اور پاک فوج کی یہ بڑی اچھی کاوش اور چیزیں ہیں کہ ہم آج جس بھی اس پہ جاتے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم پہ تو بڑے فخر سے اپنے آپ انٹروڈکشن کراتے ہیں، تعارف کراتے ہیں کہ ہم آرمی سے ہیں. انسانیت کے لیے پاکستان آرمی کی فقید المثال خدمات پر میں اپنی اور چھپا فاؤنڈیشن کی جانب سے پاکستان آرمی کو بھرپور خراج تحسین اور سلام پیش کرتا ہوں. یہ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ہمارے سینے کا فخر ہے. شہداء کی قبروں کی شناخت اور بحالی کا کام جاری ہے. ان عظیم شہداء کے ہماری زندگیوں پر احسانات کی لمبی داستان ہے. یہ قبریں ہمارے زندہ ہونے کی گواہی ہیں. ہم ایک جوان بھرتی کرتے ہوئے تعداد نہیں بڑھاتے، ہم خاندان کی طرح اس کا دکھ سکھ، اس کے خواب اپنا لیتے ہیں. ان جوانوں اور ان کے خاندانوں کی قربانیاں پوری قوم پر قرض ہیں. یہ وہ حق ہے جو ہم ادا کر کے بھی ادا نہیں کر سکتے. آئیے مل کر ان عظیم سپوتوں کو، ان کے بہادر خاندانوں کو سلام پیش کریں. خواتین و حضرات، آج کی اس تقریب کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد خان اور مایا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. معزز مہمانان گرامی، روز اول سے ہی پاکستانی قوم کے درمیان پھوٹ ڈالنا دشمن کی سازش کا سب سے اہم جزو رہا ہے. ثبوت موجود ہیں کہ کبھی اس نے مذہبی منافرت کا سہارا لے کر وار کیا تو کبھی لسانیت کی آڑ میں شب خون مارا. لیکن پاکستانیوں کی اپنی سرزمین سے گہری محبت ہمیشہ اس کے آڑے آئی، اور اپنی تمام تر گھناؤنی سازشوں کے باوجود ہر بار اسے منہ کی کھانی پڑی. دشمن چاہے جو بھی چال چلے، تمام پاکستانیوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں. ہمیں بانٹ رہے کو خبر نہیں، پانی پہ ضرب لگاتا ہے. جتنا بھی جدا کر لو اس کو، پانی پھر واپس مل جاتا ہے. آئیے سنتے ہیں ہمارے اس قومی جذبے کی عکاسی کرتا ایک خوبصورت ملی نغمہ. دل اور قریب آ جائیں گے باعث ساحر علی بقا. خواتین و حضرات، پاکستان کی تخلیق کو 75 سال گزر گئے. نوخیز ملک کے ساتھ لاوارثوں جیسا سلوک کیا گیا. نہ اثاثوں کی منصفانہ بانٹ ہوئی، نہ سامان جنگ کی تقسیم میں بین الاقوامی اقدار کی لاج رکھی گئی. سرحد پر روایتی دشمن سمانے حرب و حسد سے لیس کھڑا تھا، اور ہم بے سر و سمانی کے عالم میں ابھی ایک نئے سفر کی ابتدا کر رہے تھے. اب صرف انتھک محنت اور جذبہ ایمانی کے ذریعے سے ہی اس مشکل ترین سفر کو طے کیا جا سکتا تھا. اور یہ جذبہ افواج پاکستان کی سرشت میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. آخرکار محنتیں رنگ لائیں
اور جلد ہی دنیا نے دیکھا کہ افواج پاکستان کا شمار دنیا کی انتہائی پیشہ ور، ذمہ دار اور مضبوط ترین افواج میں کیا جانے لگا۔ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان ہر مشکل وقت میں اپنی عوام کی مدد کے لیے سینہ سپر رہی۔ آئیے دیکھتے ہیں افواج پاکستان کے کامیاب ارتقائی سفر کی داستان، خصوصی ڈاکیومنٹری عزم و ہمت کے 75 سال۔ غم کے بادلوں، خونی بارشوں اور چند خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ اگست 1947 میں بر صغیر آزاد ہو رہا تھا۔ لکیر کھنچ چکی تھی، کروڑوں انسانوں کی آزادی کا فیصلہ ہو چکا تھا، مگر اب بھی کچھ فیصلے ہونا باقی تھے، اور ان فیصلوں نے مستقبل میں آزادی کے تواتر کو یقینی بنانا تھا۔ پاکستان کے مسلمان تو یقین کیے بیٹھے تھے کہ جون میں فیصلہ ہو چکا کہ پاکستان کی حفاظت وہ فوج کرے گی جو تاج برطانیہ سے معاہدے کے مطابق 64-36 کے تناسب سے ہمیں ملے گی، مگر ہندوتوا کی سوچ کی حامل بھارتی سرکار تو پہلے سے ہی کھوٹ رکھے بیٹھی تھی اور بمشکل 1/3 فوج اور فوجی تنصیبات پاکستان کو دینے پر آمادہ ہوئی۔ اس 1.5 لاکھ کی بظاہر کمزور فوج نے مملکت خدا داد کی حفاظت کرنا تھی۔ ہندوستان جانتا تھا یہ ہو نہیں پائے گا، یہ کبھی ہوا نہیں تو اب کیسے ہوگا؟ اتنی کمزور فوج کب کسی کا مقابلہ کر سکی ہے؟ مگر دلی میں بیٹھے فیصلہ ساز کہاں جانتے تھے کہ یہ 1.5 لاکھ کی فوج اس نبی کا نعرہ لگا کر میدان جنگ میں اترتی ہے جو 313 کے ساتھ بدر میں اتر گئے۔ اصول پسندی ایسی کہ نواسہ رسول کی طرح ہر میدان کربلا بنا دیں۔ یہ فوج جس کے بارے میں اقبال بشارت دے گئے، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ پھر تاریخ کے کونے کاغذوں نے سرخ سیاہی سے وہ سنہرے مار کے رقم ہوتے دیکھے کہ نہ دیکھنے والوں نے ایسی شجاعت کبھی دیکھی اور نہ لکھنے والوں نے وہ حوصلہ کبھی تاریخ کی کسی کتاب میں پڑھا۔ ہماری نومولود مسلح افواج نے سن 48 میں ہندوستان کے شکنجے سے آدھا کشمیر آزاد کروا لیا، تو اسی فوج نے 65 میں پہلے دفاع کیا اور پھر بھارتی قبضے سے مزید کشمیری علاقہ آزاد کرا لیا۔ 71 میں مشرقی پاکستان سے 1000 میل دور ہونے کے باعث چوٹ کھائی اور پھر 1999 کارگل میں بہادری کی نئی داستانیں رقم کی، اور پھر ابھی کل کی بات ہے کہ ہندوستان کو بتایا کہ ہم بدلہ لیں گے، اپنی مرضی کے وقت پر ڈنکے کی چوٹ پر لیں گے، اور پھر انگریزی میں کہتے ہیں The rest is history۔ The tea is fantastic. آج پاکستان ایک جدید فوجی طاقت ہے جس کے حصول میں اعلیٰ قیادت، انتھک محنت اور مصمم ارادے شامل ہیں۔ پچھلے چند سالوں کی کچھ نمایاں کامیابیوں میں جدید مین بیٹل ٹینک VT4، پاکستان میں تیار کردہ ٹینک الخالد 1، ہائی میڈ ایئر ڈیفنس سسٹم، لو میڈ ایئر ڈیفنس سسٹم، 50 کلومیٹر تک مار کرنے والی آرٹلری گن، اس کے ساتھ ساتھ جدید ڈرونز، 4.5 جنریشن لڑاکا طیارے J-10C کی انڈکشن، ہنگور کلاس سب مرینز،
PNS तुगरल, फतह रॉकेट सिस्टम और साइबर विंग के तहत साइबर विजन 2021 का आगाज। अस्करी क़यादत की एक और कामयाबी मिलिट्री डिप्लोमेसी है। अफवाज पाकिस्तान के सिपा सलारों की कायदाना सलाहियतों का एतराफ करते हुए दुनिया के बेशतर ममालिक ने पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप को मुख्तलिफ एजाजात से नवाजा। अफवाज पाकिस्तान ने सर पर कफन बांधकर पाक सर जमीन की हिफाजत का जो वादा किया था वो आज भी उसे निभा रहे हैं। मगर अक़वाम आलम से एक वादा बानी पाकिस्तान हमारे कायदे आजम भी करके गए थे और अफवाज पाकिस्तान आज भी वो वादा वफा कर रही है। 1960 से अब तक पाकिस्तान जिनाह का दुनिया से किया गया ये वादा निभा रहा है। अब तक 171 शोहदा अपना खून दुनिया के अमन पर वार चुके हैं। आलमी अमन के कयाम में पाकिस्तान के किरदार को UN के सेक्रेटरी जनरल ने हाल ही में खराजे तहसीन पेश किया। Pakistan is one of our most consistent and reliable contributors to peace efforts around the world. सिर्फ 2 साल पहले के ये मनाजर अभी हमारी आंखों से ओझल नहीं हुए जब कोविड के दौरान भारत की गलत हिकमत अमली की वजह से हजारों लोग सड़कों पर मारे गए। इसी तरह के मनाजर यूरोप और अमेरिका में भी देखने को मिले। पाकिस्तान के बारे में भी पेशन गोई कुछ ऐसी ही थी, लेकिन फिर फौज ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर कायम किया और ऐसी मौसर हिकमत अमली बनाई कि जिसने ना सिर्फ कोविड जैसी आफत से मुल्क को बचाया बल्कि बाकी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर दी। एक और चैलेंज फैटफ ग्रे लिस्ट का था। सियासी क़यादत और पाक फौज की कामयाब हिकमत अमली की वजह से आज पाकिस्तान फैटफ ग्रे लिस्ट से बाहर आ चुका है। करतारपुर राहदारी सॉफ्ट डिप्लोमेसी की एक शानदार मिसाल है कि जिसके जरिए पाकिस्तान ने दुनिया भर के सिख भाइयों के दिल जीते और मजहबी टूरिज्म की राह हमवार की। अफगानिस्तान जो कि पिछले 20 साल से जंग की लपेट में था, इसमें अमन की राह हमवार करने से लेकर नेटो के इनखला में मदद और 1 साल कबल गैर मुल्कियों की महफूज वापसी तक पाक फौज ने एक कलीदी किरदार अदा किया। बैनुल अक़वामी क्रिकेट की बहाली, टड्डी दल का हमला, 2022 में बलोचिस्तान में हैजा की वबा और मुहर्रम में जुलूसों की सिक्योरिटी, जब भी सिविल इंतजामिया को जरूरत पड़ी पाक फौज हमेशा हाजिर रही और रहेगी। अगस्त 2022 में सैलाब ने मुल्क के तूल व अर्ज में तबाही फैला दी। ऐसे में एक बार फिर अफवाज पाकिस्तान मैदान अमल में उतरी और अपनी पेशा वराना सलाहियतों के जरिए अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की हर तरह मदद की। फौजी लीडरशिप ने भी बराह रास्त इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की और इसके साथ साथ बैनुल अक़वामी बरादरी से मदद के लिए पुरअसर अपील भी की। उनका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। उन्होंने कभी पाकिस्तान को कभी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ा और इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं छोड़ेंगे। और हमारे अपने पाकिस्तानी, खासतौर पे जो बाहर के मुल्क के पाकिस्तानी है, वो उनका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। 2019 में रेको डेग माइन के तनाज़े की वजह से पाकिस्तान पर तकरीबन $11 अरब का जुर्माना आयद किया गया, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की खास हदायत की बदौलत पाकिस्तान ने यह तनाज़ा खुश असलूबी से हल कर लिया और मुल्क इतने बड़े माली नुकसान से बच गया। इसी तरह का एक और तनाज़ा बैनुल अक़वामी कंपनी कारके के साथ पेश आया। पाकिस्तान पर $1.2 बिलियन का जुर्माना आयद किया गया। हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज की मुश्तरका और मौसर हिकमत अमली से बैनुल अक़वामी कंपनी ने अपना केस वापस ले लिया और पाकिस्तान एक और मुआशी नुकसान से बच गया। यह अफवाज पाकिस्तान की अनथक काविशों का नतीजा था कि 2018 में फाटा का इंजमाम खैबर पख्तूनख्वा में कर दिया गया, जिसके नतीजे में कबाइली अवाम आखिरकार वो सहूलियात लेने के अहल हुई जो बाकी तमाम सूबों को हासिल हैं। मजहब के नाम पर पिछले 15 बरसों में हजारों पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया गया। लोगों को राह हक समझाने के लिए 2018 में पैगाम पाकिस्तान का आगाज हुआ, जिसके तहत हजारों उलमाए कराम ने दहशतगर्दी के खिलाफ फतवा दिया और इसके नतीजे में
दहशत गर्दों के हाथों में खेलने वाले सैकड़ों पाकिस्तानियों ने हथियार फेंक कर राहे हक इख्तियार किया। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हो, कश्मीर एक्शन प्लान, आईटी सेक्टर की प्रमोशन, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, कराकोरम हाईवे के नए हिस्सों की तामीर के साथ साथ पाकिस्तान के सियासी नक्शे का इजरा वो कारहाए नुमाया हैं जो सिर्फ पिछले 5 साल में अंजाम पाए। पाकिस्तान ने वो वक्त भी देखा कि कोई हफ्ता ऐसा न था कि जब दहशत गर्दी न होती हो। सूरत हाल की संगीनी का इदराक करते हुए पहले 2009 में जनरल अशफाक परवेज कियानी की ज़ेरे क़यादत ऑपरेशन राह निजात का आगाज हुआ और फिर जनरल राहील शरीफ की क़यादत में 2014 से 16 तक ऑपरेशन ज़रब अज़ब हुआ। माओ ने अपने जवान बच्चे इस जंग में कुर्बान कर दिए। साथ ही साथ पाकिस्तान 70,000 जानों से जायद की कुर्बानी दे चुका था। $150 अरब का नुकसान हो चुका था और इस जानी और माली नुकसान का सिलसिला थमा नहीं था। एक बार फिर फैसला हुआ, अब बस जंग होगी, फैसला कुन जंग होगी। 2017 में जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेरे कमान ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज हुआ और एक बार फिर लातादाद बेटों ने अपनी जानें कुर्बान की। 46,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका दहशत गर्दों से आजाद करवा लिया गया। इस बार अमन हमेशा के लिए कायम करना जरूरी था। तज्जिया हुआ और फिर 2017 में फैसला हुआ कि अफगान बॉर्डर की फेंसिंग करना होगी, क्योंकि पाकिस्तान में दहशत गर्दी की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान से हो रही थी। बॉर्डर फेंसिंग को जदीद टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत पाया तकमील तक पहुंचाया जा रहा है। साबका फाटा में जहां एक जानिब दहशत गर्दों के खिलाफ जंग लड़ी गई, तो दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर तवील सड़कों का जाल बिछाया गया। सैकड़ों तालीमी इदारों का कयाम भी अमल में लाया गया और नौजवान नस्ल के लिए खसूसी पैकेजेस का ऐलान भी किया गया, जिसमें सबसे काबिल जिक्र चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, जिसके तहत हजारों नौजवानों को तालीमी मौके फराहम करने के साथ साथ नौकरियां भी फराहम की गईं। मुआशी खुशहाली के हसूल के लिए भी बहुत से इकदामात उठाए जा रहे हैं, जिसमें फौजी लीडरशिप की कायदाना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए बलूचिस्तान के लिए दोस्त मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात से खतीर रकम हासिल की, जिसके जरिए पंजगूर में खजूरों की प्रोसेसिंग का प्लांट लगाया गया। कोयटा में शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का कयाम अमल में लाया गया, जबकि अवरान, जोब, खुजदार और पंजगूर के जिलाई अस्पतालों की अपग्रेडेशन के साथ साथ बहुत से और प्रोजेक्ट्स का आगाज हुआ। ये बात एक सिपाही से बेहतर कोई नहीं जानता कि इसका सीना चाक करके दिल भी बाहर निकाल दें, तब भी वतन से मोहब्बत का जो अज़्म वो वर्दी पहने हुए करता है, वो इससे कभी कोई छीन सका है, ना छीन पाएगा। अफवाज पाकिस्तान के हर अफसर और जवान में आम इंसान की तरह कुछ बुराइयां हो सकती हैं, मगर तारीख गवाह है कि इस मिट्टी की मोहब्बत में आशुफ्ता सर आज भी कर्ज उतारने को तैयार हैं। हमारी मौजूदा फौज में शायद ही कोई ऐसा अफसर या जवान हो जो गाजी ना हो, और ये गाजी, ये पुरस्रार बंदे आज भी अपना अहद वफा कर रहे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन के इस दौर में दुश्मन अवाम के दिलों में बेयकीनी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के दिल आज भी अपनी अफवाज के साथ धड़क रहे हैं और धड़कते रहेंगे। ख़वातीनो हज़रात, यह फ़ौज पाकिस्तान की अपनी अवाम के लिए दी गई उन्हीं कुर्बानियों का नतीजा ही तो है कि आज हर पाकिस्तानी अपनी अफवाज के साथ नहायत मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता रखता है। यह पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की काविशों का समर है कि आज ये रिश्ता गहरा भी है और मजबूत भी। आप वो जुर्रतमंद ऑफिसर हैं
जिन्होंने अपनी अस्करी जिंदगी का बेशतर हिस्सा लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर गुजारा। जी, ये मुनफरिद एजाज भी आप ही को हासिल है कि अपने अस्करी कैरियर के हर रैंक में आप एक्टिव एलओसी पर डिप्लॉयड रहे। आज कौम रद्दुल फसाद के जिन समरात से बहरावर हो रही है वो आपकी ही मंसूबाबंदी और हिकमत अमली का समर है। आपने वतन अजीज की आबरू को ललकारने वाली हर आवाज का ताकुब किया है। आपने फौज को खानदान की तरह सींचा है और शोहदा के लवाहिकीन की फलाह के लिए अनगिनत इकदाम किए हैं। तारीख जब आपका जिक्र करेगी तो आपका नाम दुनिया की मुश्किल तरीन जंग लड़ने वाले सिपा सलारों में लिखा जाएगा। मैं दावत देता हूं पाक फौज के सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा निशान इम्तियाज मिलिट्री को कि वो तशरीफ लाएं और आज की इस तकरीब से खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, बिलखुसूस शोहदाए पाकिस्तान के बाहौसला और अजीम लवाहिकीन, जनरल ऑफिसर्स, पाक फ़ौज के बहादुर गाजियों, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज यौम शोहदाए पाकिस्तान पे बतौर आर्मी चीफ आपसे आखिरी बार खिताब कर रहा हूँ। जैसे कि आप जानते होंगे कि अनकरीब मैं अपनी 44 साल मिलिट्री सर्विस से रिटायर हो रहा हूँ। इस दफ़ा यौम शोहदा सैलाब की वजह से कुछ देर से मुनक्कद हुआ, जिसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सबसे पहले मैं शोहदाए पाकिस्तान की अज़मत को सलाम पेश करता हूँ जो कि हमारा फ़ख्र हैं। इनके साथ साथ इनके लवाहिकीन के हौसले और सब्र व इस्तकामत को भी दाद देता हूँ और उनको यकीन दिलाता हूँ कि फ़ौज कभी उनको तनहा नहीं छोड़ेगी और उनकी तमाम दुनियावी ज़रूरियात पूरी करने की भरपूर कोशिश करेगी। आर्मी कमान के 6 साल मुद्दत में हज़ारों शोहदा के घरों पे ताज़ियत के लिए गया और आफरीन है कि मैंने हमेशा इनके हौसलों को बुलंद पाया, जिसने मेरे हौसले को भी तक़वियत बख्शी। मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि हम आपकी कुर्बानियों का सिला तो नहीं दे सकते, लेकिन आपके प्यारों की कुर्बानियाँ रायगां नहीं होने देंगे और आपकी हर तरह से मदद करेंगे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, पाकिस्तान फ़ौज के अजीम सिपाही ज़माना जंग हो या अमन, LOC हो या फाटा, बलूचिस्तान के संगलाक पहाड़ हो या सैचन की बर्फ़ पोच चोटियाँ, हर वक्त जान हथेली पर रख के मादरे वतन के दिफा पर ममूर रहते हैं और मुझे फ़ख्र है कि मैं 6 साल इस अजीम फ़ौज का सिपा सलार रहा हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि आने वाले वक्त में भी ये फ़ौज इसी तरीके से कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, फ़ौज का बुनियादी काम मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत है, लेकिन पाक फ़ौज हमेशा अपनी इस्तादात से बढ़कर कौम की खिदमत में मसरूफ़ रहती है। रिक्वटिक का मामला हो या कारके का जुर्माना, फाटफ के नुकसान हो या मुल्क को वाइट लिस्ट से मिलाना या फाटा का इंतज़ाम करना, बॉर्डर पर बाड़ लगाना, कतर से सस्ती गैस मुहैया कराना या दोस्त मुल्कों से कर्ज का इजरा, कोविड का मुकाबला हो या टिड्डी दल का खात्मा, सैलाब के दौरान इमदादी कार्रवाई हो, फ़ौज ने हमेशा अपने मैंडेट से बढ़कर कौम की खिदमत की है और इंशाल्लाह करती रहेगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन कामों के बावजूद फ़ौज अपने बुनियादी काम और दहशत गर्दी का मुकाबला करने से कभी गाफिल नहीं होगी। आप जानते हैं कि आज हमारे शहरों और देहातों में जो अमन है, इसके पीछे हमारे हज़ारों शोहदा की कुर्बानियाँ हैं जिनको कभी नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाती हैं वो कौमें मिट जाया करती हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं आज आपके सामने एक ऐसे मौजू पर भी बात करना चाहता हूँ जिस पे अमूमन लोग बात करने से गुरेज करते हैं, और ये बात 1971 में हमारी फ़ौज की साबका मशरक़ी पाकिस्तान में कारकर्दगी से मुतालिक है। मैं यहाँ पर कुछ हक़ायक़ दुरुस्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले, साबका मशरक़ी पाकिस्तान एक फ़ौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फ़ौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख
Indian Army 2 lakh trained mukti bahini. Against these heavy odds ہماری فوج بہت بہادری سے لڑی اور بے مثال قربانیاں پیش کی، جس کا اعتراف خود انڈین آرمی چیف فیلڈ مارشل مانک شاہ نے بھی کیا ہے۔ ان بہادر غازیوں اور شہیدوں کی قربانیوں کا آج تک قوم نے اعتراف نہیں کیا، جو کہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں آج اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان تمام غازیوں اور شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پیش کرتا رہوں گا۔ وہ ہمارے ہیرو ہیں اور قوم کو ان پہ فخر ہونا چاہیے۔ آخر میں کچھ باتیں آج کے سیاسی حالات کے متعلق کرنا چاہوں گا۔ میں کافی سالوں سے اس بات پہ غور کر رہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی پامالی یعنی کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہندوستانی فوج کرتی ہے، مگر ان کے عوام کم و بیش ہی ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس کے برعکس ہماری فوج جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے، گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے۔ میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے، جو کہ غیر آئینی ہے۔ اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ تاہم اس آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کے بجائے کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا۔ فوج پہ تنقید عوام اور سیاسی پارٹیوں کا حق ہے، لیکن الفاظ کے چناؤ اور استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔ ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے۔ سینئر ملٹری لیڈرشپ کو غیر مناسب القابات سے پکارا گیا۔ میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ فوج کی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن کبھی بھی ملک کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک بیرونی سازش ہو اور آرمڈ فورسز ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی؟ یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج اور عوام میں درار ڈال دیں گے، وہ بھی ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ فوج کی قیادت کے پاس اس نامناسب جلغار کا جواب دینے کے لیے بہت سے مواقع اور وسائل موجود تھے، لیکن فوج نے ملک کے وسیع تر مفاد میں حوصلے کا مظاہرہ کیا اور کوئی بھی منفی بیان دینے سے اجتناب کیا۔ لیکن یہ بات سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس صبر کی بھی ایک حد ہے۔ میں اپنے اور فوج کے خلاف اس نامناسب اور جارحانہ رویے کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستان ہم سب سے افضل ہے۔ افراد اور پارٹیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ فوج نے تو اپنا کتھارسس شروع کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کریں گی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں ہر ادارے، سیاسی پارٹیوں اور سول سوسائٹی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہمیں ان غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ معزز حاضرین، میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آج سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے، اور کوئی بھی ایک پارٹی پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکال نہیں سکتی، جس کے لیے سیاسی استحکام لازم ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر اپنی ذاتی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھیں اور پاکستان کو اس بحران سے نکالیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جمہوریت کی روح کو سمجھتے ہوئے اور عدم برداشت کی فضا کو ختم کرتے ہوئے پاکستان میں ایک سچا جمہوری کلچر اپنانا ہے۔ 2018 کے الیکشنوں میں بعض پارٹیوں نے RTS کے بیٹھنے کو بہانہ بنا کر جیتی ہوئی پارٹی کو سلیکٹڈ کا لقب دیا، اور 2022 میں اعتماد کا ووٹ کھونے کے بعد ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو امپورٹڈ کا لقب دیا۔ ہمیں اس رویے کو رد کرنا ہوگا۔ ہار جیت سیاست کا حصہ ہے، اور ہر پارٹی کو اپنی فتح و شکست کو قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا، تاکہ اگلے الیکشن میں ایک امپورٹڈ یا سلیکٹڈ گورنمنٹ کے بجائے الیکٹڈ گورنمنٹ آئے۔ جمہوریت حوصلہ برداشت اور عوام کے رائے عامہ کے احترام کا نام ہے۔ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں عدم برداشت اور میں نہ مانوں کے رویے کو ترک کرنا ہوگا۔ معزز حاضرین، ہمارے لیے پاکستان نعمت خداوندی ہے۔ ہمارا وجود اس کی سلامتی اور بقا سے وابستہ ہے۔ اس کی آزادی اور استحکام کے لیے شہداء نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، اور ہمیں ان پہ فخر ہے۔ میں شہداء کے لواحقین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس تقریب میں
آ کر اس تقریب کو رونق بخشی۔ آپ سب پوری قوم کا سرمایہ افتخار ہیں۔ یہ تجدید عہد کا دن ہے۔ آئیے مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اپنے شہداء اور غازیوں کی تابندہ تاریخ کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے اور مل کر پاکستان کی اور بہتری اور ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ مادر وطن کی حفاظت اور سالمیت ہمارا اولین فرض ہے اور رہے گا، جس کو نبھانے کے لیے ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اے سرزمیں تو گواہ رہنا، اے سرزمیں تو گواہ رہنا، میرے حصے کے زخم سارے میں سہ رہا ہوں۔ زمیں پہ قدموں کو اب جمائے، اندھیری شب میں دیا جلائے، عدو کی آنکھوں میں آنکھ ڈالے، اب جو بھی چاہے وہ آزما لے۔ چلا ہوں سر پر کفن میں باندھے، میں پیچھے پیچھے اجل ہے آگے۔ وطن کی راہوں میں اپنی ہستی مٹا رہا ہوں۔ اے سرزمیں تو گواہ رہنا، اے سرزمیں تو گواہ رہنا کہ تیری خاطر میں اپنا لہو بہا رہا ہوں۔ میں اپنی وردی کفن بنا کے، بدن پہ اپنے زخم سجا کے، غموں کو رستے سے اب ہٹا کے، میں تیری حرمت، میں تیری چاہت، میں تیرے آنگن کے پھول سارے بچا رہا ہوں۔ اے سرزمیں تو گواہ رہنا۔ خواتین و حضرات، یوم دفاع و شہدائے پاکستان جیت کی وہ رشک انگیز عبارت ہے جو شہیدوں نے اپنے لہو سے لکھی تھی۔ ہمارے اسلاف تشکیل پاکستان کر چکے تھے۔ اب ہماری نئی نسل کی ذمہ داری ہے کہ تعمیر پاکستان میں اپنا کردار ادا کریں، کہ اس ملک کو عظیم سے عظیم تر بنائیں گے۔ اس وطن کی محبت میں سب کے دلوں سے ایک ہی دعا نکلتی ہے، شاد رہے پاکستان۔ وطن سے محبت ہمیں اپنے بزرگوں سے ورثے میں ملی ہے۔ اس سرزمین سے کی جانے والی یہ محبت کسی عمر کی محتاج نہیں، یہ جاوداں ہے، اس میں کل اور آج نہیں۔ اسی جذبے کی ترجمان ہے آج کی اس تقریب کی گرینڈ فینالے پرفارمنس۔ ہم آپ کے لیے ماضی کے دریچوں سے بہترین ملی نغموں کی دھنوں کا ایک خوبصورت گلدستہ چن کر لائے ہیں۔ اس خصوصی میڈلے کو پرفارم کریں گے پاکستان کے بہترین میوزیشنز۔ وائلنسٹ ہیں استاد رئیس احمد خان ہلال امتیاز، ستار نواز ہیں استاد نفیس احمد خان تمغہ امتیاز، فلوٹ پلیئر ہیں جناب ساجد علی، اور طبلہ نواز ہیں استاد اعجاز حسین بلو۔ اس میڈلے کے بعد پاکستان کے مایہ ناز گلوکار شفقت امانت علی خان اپنے کمال سروں کے ذریعے وطن عزیز کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ پیش خدمت ہے دلوں میں گھر کرنے والی ایک ایسی یادگار پرفارمنس جو آپ کو مدتوں یاد رہے گی۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں آج کی گرینڈ فینالے پرفارمنس۔ تو کہ آزادی کی صبح کا ستارہ ہے وطن، ہر تلاطم میں میرا تو ہی کنارہ ہے وطن۔ میں نے کھائی ہے قسم پہن کے وردی تیری، جان اللہ کی مگر خون تمہارا ہے وطن۔ خواتین و حضرات، آج ہم سب چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نشان امتیاز ملٹری کی دعوت پر یہاں جمع ہوئے ہیں، مگر آج کی اس تقریب میں مہمان ہونے کے باوجود ہم سب اپنی اور تمام شہداء کے لواحقین کی طرف سے آپ کی گراں قدر خدمات پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وطن عزیز کے دفاع اور ملکی سلامتی کی آبرو کے لیے آپ کی شبانہ روز کاوشیں اور کارہائے نمایاں مدتوں یاد رکھے جائیں گے۔
آج ہم اپنی اس تقریب میں موجود تمام حاضرین کی طرف سے سر انتہائی بوجھل دل کے ساتھ آپ کو الوداع کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی آج کی یہ پروقار تقریب اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ معزز مہمانان گرامی، آپ کی تمام کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، لیکن آخر میں ایک گزارش کروں گا کہ ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہو کے قومی نعرے میں شامل ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ ناظرین، جی ایچ کیو میں یوم دفاع شہداء کی پروقار تقریب اس وقت جاری تھی، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی تقریب سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ بطور آرمی چیف یوم شہداء آخری بار خطاب کر رہا ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ 6 سال عظیم فوج کا سربراہ رہا۔ 29 نومبر کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو رہا ہوں۔ فروری میں فیصلہ کیا کہ فوج اب سیاسی عمل میں حصہ نہیں لے گی۔ فوج پر تنقید سیاسی جماعتوں کا حق ہے، مگر الفاظ کا غیر مناسب استعمال درست نہیں۔ مشرقی پاکستان کا علیحدہ ہونا فوج ہی نہیں، سیاسی ناکامی تھی۔ فوج کا سب سے پہلا کام اپنی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ بھارتی افواج نے ہمیشہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ کچھ حلقوں نے ادارے کو سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش کی، کچھ حلقوں نے فوج کے خلاف جھوٹا بیانیہ بنا کر ہیجان پیدا کرنے کی کوشش کی۔